अपनी गवर्नमेंट से ये वाज़े करता हूँ कि हम हर फोरम के ऊपर इसको लड़ेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए जा सके, ये स्टडी कर रहे हैं। जनरल असेंबली में ये रेज करेंगे, हेड्स ऑफ स्टेट से ये बात करेंगे, हर फोरम के ऊपर मीडिया पे इस चीज को उठाएंगे, दुनिया को बताएंगे। मैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं कॉमन सेंस को अपील कर रहा हूं। होप फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। कि एक मुल्क जो ब्लेटेंटली सारे इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, जिसको फिक्र ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि पहले क्या हुआ जब वो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा था, जब यूएन की भी एक आध ह्यूमन राइट्स पे रिपोर्ट आई, पहले तो वो भी नहीं करते थे, उसके बावजूद दुनिया ने कुछ नहीं किया। एक रास्ता वो ये हाथ खड़े करके हम हार मानने की करेंगे, दूसरा रास्ता टीपू सुल्तान का कि आखिरी खून के कतरे तक हम मुकाबला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के हवाले से मामलात बहुत ही ज़्यादा संजीदा और संगीन मोड़ इख्तियार कर चुके हैं। भारत जो है वो हर तरह से जितनी भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वायलेशंस कर सकता था उसने बभंगे दौल की, और कश्मीर के अंदर उसने जो अपने कारनामे थे वो मंजर आम पर उसके आए, और अब मामलात बहुत ज़्यादा संजीदा है। पाकिस्तान का जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन जो जारी है उसमें आपने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दो टोक बयान सुन लिया, और उसके साथ साथ जो अहम पिछले दिनों में इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं कश्मीर के हवाले से, उस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन एक तो भारत ने जो मकबूजा कश्मीर का खुसूसी हैसियत थी, यानी कि आर्टिकल 370 के तहत उसको ख़त्म कर दी, और ये अपनी नौयत में एक बहुत बड़ा स्टेप है जो भारत ने लिया है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अगर कार्रवाई की तो फिर जंग होगी। उन्होंने कहा मैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर रहा, लेकिन खित्ते में अगर तवाज़ुन को इस तरह ख़राब किया गया और फिर जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता किसी तरह भी दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो आखिरी खून के कतरे तक हर पाकिस्तानी लड़ेगा, और यही पैगाम अफवाज पाकिस्तान ने दिया। आपको पता है कि इससे पहले एलओसी के ऊपर वो जो है क्लस्टर बॉम्बिंग करते रहे और बॉम्ब फेंकते रहे पाकिस्तान की सरहदों पे और वायलेशन करते रहे। कौमी सलामती का भी एक अहम इजलास का फैसला हुआ जिसमें सिफारती ताल्लुकात भारत के साथ महदूद करने का फैसला किया। दो तरफा तजारत मुअत्तल की जाएगी। मकबूजा कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा पे और इस्लामी काउंसिल में उठाने का फैसला। 14 अगस्त कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती और 15 अगस्त को पाकिस्तान में यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट कश्मीरियों की जो जद्दोजहद आज़ादी है इसके हवाले से। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान को जिस हद तक भी जाना हुआ वो जाएगा। भारतीय हाई कमीशन को इस्लामाबाद से वाघा के लिए रवाना कर दिया गया, और वजीर रेलवे ने समझौता एक्सप्रेस जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान चलने वाली ट्रेन थी उसको भी बंद करने का ऐलान कर दिया। अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं ये हम आज बात करेंगे अपने गेस्ट से। क्या वो समझते हैं कि भारत इसी तरह मजीद पाकिस्तान और कश्मीर के हवाले से ये स्टांस लिए रखेगा, या फिर इंटरनेशनल दबाव में आके क्या वो एक बड़ा कदम जो उठा चुका है उससे पीछे हट सकता है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है राना साहब ने। आप राना अफजल खान साहब फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं, PMLN के एक सीनियर रुकन हैं। इसी तरह कमल साहिबा मेंबर हैं आप कौमी असम्बली की, तहरीक इंसाफ की एक सीनियर मेंबर हैं। आपने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहती हूँ। जाहिर सी बात है दो डेवलपिंग स्टोरीज़ है PMLN के लिए, तो आज एक और भी डेवलपिंग स्टोरी है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब तक जो मुश्तरका पार्लियामेंट की अफवाज पाकिस्तान का जो स्टांस है, वज़ीर आज़म का जो स्टांस है कश्मीर के हवाले से, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा, जब अपोजिशन जो रवायती स्पीचेस भी हैं, दीगर मामलात भी हैं कि ये कर लिया होता तो वो कर लिया होता, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कोई काम या कोई सजेशन आप दे दें जो आपको लगता है कि मैंने ना किया हो। राना साहब
جی شکریہ. آپ کی آواز بڑی کلیئر تو نہیں آ رہی، لیکن جو انہوں نے جس سوال پوچھا تو وہاں پہ انہوں نے ایک ایسا تاثر دیا اور جو حقیقت پہ مبنی ہے کہ ان کی تیاری نہیں تھی، اور وہ ایک بلیٹڈ سٹیج کے اوپر وہ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پھر انہوں نے ایک بڑی ہی عجیب بات کی کہ کیا میں حملہ کر دوں. وہ جو بات تھی وہ تو بہت ہی ہلکی تھی، اور ایک پرائم منسٹر کو اس طرح کی بات کرنی نہیں چاہیے کہ کیا میں حملہ کر دوں. تو ہندوستان کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم حملہ کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو جو بھی ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے اپنی تمام تر شکایات اور شکووں کے باوجود حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کا اور پاکستان کا ایک سٹینڈ کشمیریوں کے حق میں دینے کے لیے پوری قربانی دی. لیکن وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جب وہ ایک جوائنٹ سیشن بلا بھی لیا گیا تو وزیر اعظم وہاں نہیں تھے، اور جو ریزولوشن انہوں نے پہلے ڈرافٹ کیا اس کے اندر آرٹیکل 370 کا ذکر نہیں تھا. تو کچھ بہت ایسے لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ تو شروع اس وقت ہو گیا تھا جب مودی کا الیکشن ہو رہا تھا اور اس نے یہ چیزیں کہی تھی کہ میں نے آ کے کرنا ہے. ہماری اس وقت سے کمیٹیز کو اس کے اوپر کام کر دینا چاہیے تھا، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس کے بارے میں انفارمیشن دینی چاہیے تھی، لیکن ہم تیاری کے بغیر تھے. اور آج بھی ہم نے بیلیٹڈ جو کچھ کارروائی کی ہے بڑی اچھی کی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں اور کرنی ہوگی. لیکن جو ایک انسٹنٹ آنا چاہیے تھا وہ میں سمجھتا ہوں نہیں آیا. اچھا، ذرا پرائم منسٹر کا وہ پلیز خطاب کا وہ حصہ بھی سنوا دیجئے جہاں انہوں نے بھارت سے کو کہا کہ کیا میں اس پر پھر کیا میں حملہ کر دوں، تاکہ واضح ہو جائے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، جس کی طرف رانا صاحب نے اشارہ کیا. پھر کمل کے پاس جاتے ہیں. کون سا عمل آپ چاہتے ہیں جو میں نہ کروں، جو میں نے نہیں کیا ابھی تک؟ مجھے سجیشن دیں. یہ امپورٹنٹ ہے. میں نے پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ نے اتنی تقریر کی اور آپ نے بتایا سارا ایموشنلی، تو لوگوں ہمیں کس کو نہیں پتا 5 سال آپ کی حکومت تھی تب تشدد کشمیریوں پہ نہیں ہو رہا تھا. تب آپ نے کیا کیا تھا؟ کتنی دفعہ آپ نے، کون سی آپ کی ڈپلومیٹک مشن تھی جب کشمیریوں بیچارے تکلیف میں تھے؟ ہمیں تو 11 مہینے ہوئے ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب، سمپل چیز پوچھنا چاہتا ہوں، کون سی آپ تجویز دیں گے کہ کیا جو ان کی باتوں سے نظر آ رہا ہے، جو انہوں نے للکارا ہے، کیا حملہ کر دوں ہندوستان پہ؟ کیا کروں؟ اور بتائیں کیا کریں. جی، وہ جو حملے والی بات تھی یا اس حساب سے انہوں نے جو اپنا موقف اس کے بعد بیان کیا. کمل صاحبہ، اب تک جو آپ لوگوں نے سٹیپس لیے ہیں اس کے حوالے سے اپوزیشن نے کہا کہ وہ آپ کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن پھر آج ہم نے ہنگامہ آرائی اور دیگر معاملات بھی دیکھے، اس کی وجہ کچھ اور ہے، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اب تک کیے جانے والے جو فیصلے ہیں اس کے حوالے سے پاکستان کی حکومت بھارت کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے آگے؟ کشمیر کس حد تک معاملات خراب ہو سکتے ہیں؟ خدا نخواستہ جنگ ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ عوام ظاہر پریشان ہے، آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، انہیں کچھ جواب چاہیے. جزمین تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو رانا صاحب نے 2-3 باتیں کی ہیں، میں اس کو رسپونڈ کرتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب دے دیتی ہوں. جی، پرائم منسٹر عمران خان نے جو سپیچ کی انٹلیکچولی وہ اتنی بہتر سپیچ تھی کہ میرے خیال میں جو ساتھ بیٹھے ہوئے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے ان کو شاید سمجھ نہیں آئی. اس کے جواب میں جتنی کوئی اسمبلی میں فولش ترین سپیچ ہو سکتی ہے اتنے نازک موقع پہ، وہ ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن نے کی. نہ اس کا کوئی سر تھا، نہ اس کا پیر تھا. کبھی وہ کوئی جذباتی ڈرامہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے. مطلب آئی ایم سوری، ڈرامہ تو نہیں کہنا چاہیے، جس طرح کے وہ ایکشنز کہہ رہے تھے، ہم ہاتھ کاٹ دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. میں اس وقت بیٹھی بھی دیکھ رہی تھی ان کی پرانی کوئی 3-1 سال پرانی 2 سال پرانی کچھ تصویریں تھیں جس میں وہ ہاتھ کاٹنے والی بات کر رہے تھے. تو میں دیکھ رہی تھی کہ مودی صاحب یہیں آئے ہوئے تھے ان کے یہاں جو ان کا جاتی عمرہ میں، اور نواز شریف صاحب ان سے جس طریقے سے بغل گیر ہو رہے تھے، ہاتھ ملا رہے تھے. تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مودی کے بارے میں یہ باتیں ساری کر رہے ہیں. پھر مجھے کچھ ان کی تصویریں اور دیکھیں جس میں سجن جندال کا ذکر تھا، ٹویٹ کا ذکر تھا. مریم نواز کہہ رہی تھی کہ اس کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے. سجن جندال میرے والد کے بہت قریبی دوست ہیں. پھر وہ جو ڈوول صاحب ہیں جنہوں نے بلوچستان میں انسرجنسی کروانے کا پورا کریڈٹ لیتے ہیں. ISI کو جتنا دیول صاحب اور جو سجن جندال ہیں، اور آج جو آرٹیکل 370 کا سول کریڈٹ اگر کوئی بندہ لے رہا ہے تو وہ سجن جندال ہے، جو ماشاءاللہ شریف فیملی کے
رجسٹرڈ دوست ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ مریم نواز صاحبہ ٹویٹ پہ فرما رہی ہیں کہ میرے فادر کے وہ بیسٹ فرینڈ ہیں, اس لیے ہم نے ان کو یہاں بوربن میں بلا کے ہوسٹ کیا تھا. تو اس کے علاوہ دیکھیں, جہاں تک وزیر اعظم کی سپیچ کا تعلق ہے, انہوں نے ہر وہ بات بتا دی. انہوں نے پاکستان کی آئیڈیالوجی, ہمارے فاؤنڈنگ فادر قائد اعظم کا ویژن, اور اس کے نتیجے میں آج جو ایک فاشسٹ رجیم انڈیا میں آ کے بیٹھی اور مسلمانوں کا جینا وہاں پہ دوبر کر رہی ہے, وہ سارا انہوں نے بتایا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم نے کس طریقے سے پاکستان نے جو آپ کی خارجہ پالیسی تھی جو ایبسنٹ تھی, کیونکہ ہمارے جو پرانے سربراہ تھے ان کی پرسنل لیول پہ دوستی تھی. جس وقت وہ مودی کی اس پاس گئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے اور آموں کی پیٹیاں اور ساڑی لے کے گئے, انہوں نے وہاں کے حریت لیڈروں سے ملاقات نہیں کی تھی. یہ میں نہیں, یہ وہاں کے حریت لیڈر یاسین ملک صاحب نے بیان دیا. یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں جو میں صرف ریپیٹ کر رہی ہوں. تو آپ مجھے بتا دیں کہ پچھلے 5 سال یا اس سے پچھلے 5 سال آپ کو کشمیر سوائے 5 فروری کی چھٹی کے اور چند پوسٹرز کے اور چند تقریروں کے کبھی پاکستان میں نظر آیا کہ حکومتوں نے ایک گیپ کریٹ کیا؟ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی لابی نہیں ہوئی, انڈیا کے خلاف کوئی لابی نہیں کی گئی, کشمیر کی آواز کہیں ہمیں نہیں اٹھائی دی گئی. پرانی اخباریں اٹھا لیں آپ, اگر چیک کر لیں کہ نواز شریف صاحب نے ایون کلبھوشن یادو جب پکڑا گیا تو ان کی کون سی ہارش سٹیٹمنٹس آئیں, کون سے یہاں سے مشنز تھے جو انٹرنیشنل روانہ کیے گئے اور کشمیر کی اور ان کے مظلوموں کی آواز اٹھائے گی. اس کے مقابلے میں ممبئی اٹیک ہوتے ہیں, انہوں نے کہا پاکستان سے ہو رہے ہیں. اس سے پہلے ایک اٹیک ہوا تھا کشمیر میں, انہوں نے پہلے ہی مان لیا نواز شریف نے کہ یہاں سے ہو رہے ہیں. سو یہ باتیں, اس کے بعد اگر شہباز شریف صاحب آپ کھڑے ہو کے اس قسم کی باتیں کر رہے تھے جس کا نہ کوئی سر تھا نہ پیر تھا, نہ ان کی کوئی آئیڈیالوجی سمجھ آ رہی تھی, نہ کوئی وہ پالیسی بتا رہے تھے, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس جذبات کے عالم میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی سپیچ بھی نہیں سنی تھی, اس لیے انہیں نہیں پتا چل رہا تھا کہ وہ کتنے پوائنٹس وہ بتا چکے ہیں جن کو وہ مس کر گئے. اور اس پہ انہوں نے پھر اٹھ کے جب بے تحاشا لمبی سپیچ جس میں بار بار وہ چیزوں کو ریپیٹ کر رہے تھے, اس پہ وزیر اعظم نے انہیں رسپونڈ کیا کہ بھائی آپ بتا دیں, ہم نے تو جو باتیں آپ بار بار کہہ رہے, میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ہم نے کر لی ہیں. جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم نے مشن روانہ کرنے تھے کیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جب وزیر خارجہ واپس آتے ہیں انہوں نے پھر ایگزیکٹلی ڈیٹس کے ساتھ بتایا کہ میں نے کس کس دن کون سی کمیٹی کی میٹنگ بلائی جس میں اپوزیشن کے لوگ ایک سیکنڈ دیجیے گا کشمیر کمیٹی کمل صاحبہ, ٹھیک ہے حکومت کو لگتا ہے کہ وہ بالکل سیٹسفائیڈ ہے, لیکن پھر بھی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ گوئنگ فارورڈ پاکستان کی اس وقت سچویشن کیا ہے بھارت کے ساتھ. آئی مین لائک اتنے, میں آپ کو بتا دیتی ہوں. دیکھیں ہمارا پوری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم ہر اس لیول سے جا کے انڈیا کو پریشرائز کریں گے جس سے وہ اس اقدام کو اب اس کے فائنل کی طرف لے کے جائے, جو ایکچولی کشمیر کے عوام کا حق بنتا ہے, ناٹ جسٹ کے آرٹیکل 370 جو ان کا ایکچوئل بنتا ہے اور جو اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کے مطابق اس کا حل بنتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مودی نے یہ بہت بڑا بلنڈر مارا ہے اور یہ اب اس بند گلی کی طرف چلا گیا ہے کہ جہاں سے یہ واپس نہیں ہو سکتا, اس کو لنگر آن نہیں کر سکے گا, اس کو اب الٹیمیٹلی ریزولو کی طرف لے جانا پڑے گا. یہی سوال ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس ریزولو کی طرف جاتے جاتے, رانا صاحب آپ نے بھی سیاست میں بڑا وقت گزارا ہے اور انڈیا پاکستان کے تعلقات کا اتار چڑھاؤ سب کچھ آپ نے دیکھا ہے, یہ اتنا بڑا قدم جو بھارت نے اٹھایا ہے اس کی ریزولوشن میں پاکستان کے ہاتھ ساتھ آپ کس طرح کا رویہ دیکھ رہے ہیں؟ لائک یہ جو جتنا بھی ہم پریشرائز کر لیں, کیا وہ اس پہ مطلب ہے واقعی وہ بند گلی میں چلا گیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا وہ انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار ہو سکتا ہے جس طرح پاکستان رہا ہے پہلے؟ جی میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے اس کے اوپر بڑی ورکنگ کی ہے اور انہوں نے اپنا پورا انفلوئنس یوز کیا ہے اور انہوں نے جو انٹرنیشنل پاورز ہیں جو میٹر کرتی ہیں ان کو آن بورڈ لیا ہوا تھا. اور امریکہ جب ہمارے آرمی چیف کو بلایا گیا اور پرائم منسٹر کو بلایا گیا, اس سے پہلے وہ اب امریکہ کو اپنا موقف دے چکے تھے, اور جو وہاں پہ گفت و شنید ہوئی ہے وہ شاید اب آج سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا. تو انڈیا جو ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائے گا, ان کا ایڈوائزر اسرائیل ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آگے آنے والے وقت کے اندر وہ جو وہاں کے پاپولیشن ہے ان کو لائن آف کنٹرول کی طرف اور آزاد کشمیر کی طرف پش کرے گا, روہنگیاز کی طرح ان کو کیمپس میں لے جانے کی کوشش کرے گا. اور پاکستان جو آج آئسولیٹڈ کھڑا ہے, یہ آج پاکستان کی فارن پالیسی کا جو فیلئر نظر آ رہا ہے. پہلے تو انہوں نے کشمیر
پہ کوئی ہارڈ ورک نہیں, کوئی محنت نہیں کی. ان کا یہ بڑے سرپرائزڈ اور شاکڈ ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا, اور پھر یہ پوچھتے ہیں ہم اب کیا کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشو تھا یہ تو مودی کی جو الیکشن کمپین تھی اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں, اور ہماری ایجنسیز کو کم از کم ہمارے سوئے ہوئے پرائم منسٹر کو جگا دینا چاہیے تھا کہ یہاں پہ یہ کچھ ہونے والا ہے. تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا, دس واز اے رائٹنگ آن دا وال, سب کو پتا ہونا چاہیے تھا, بٹ پاکستان واز ناٹ پریپیئرڈ بیکاز ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ بھارت یہ 370 والا کام کرنے جا رہا ہے اور وہ اتنا زیادہ سیریس ہے اس میں, یس اور نو؟ جیسمین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی فورن افیئرز کمیٹی کی میٹنگ نہیں بلائی, آپ نے کشمیر کمیٹی کی میٹنگ نہیں بلائی جہاں آپ کی اپوزیشن اور گورنمنٹ. رانا صاحب آپ اپڈیٹ ہو جائیں, بلائیے. بائی پارٹیزن طریقے کے ساتھ کسی نتیجے پہ پہنچتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اخیر وقت کے اندر اپوزیشن کو دعوت دی گئی اور اپوزیشن نے پھر بھی اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود اس کو ایکسیپٹ کر لیا, لیکن موصوف 4 گھنٹے تک تشریف نہیں لے کے آئے. یہ پتہ کریں, مجھے یہ بتائیں محترمہ کہ موصوف کہاں پہ بزی تھے, وہ کیا ان کو موصوف اپنے چیمبر میں تھے. آپ کے پروڈکشن آرڈر جن کے کروائے ہوئے تھے نا زرداری صاحب, ان کی پارٹی وہاں سے واک آؤٹ کر کے گئی ہوئی تھی اور انہوں نے وہاں اجلاس نہیں چالو ہونے دیا. آپ کے فیکٹس کریکٹ نہیں ہیں رانا صاحب, آپ اسمبلی میں ہوتے نہیں ہیں اس لیے آپ کو معلوم نہیں ہے. رانا صاحب ایک سیکنڈ خاموش ہو جائیں. ٹھیک ہے یہ اوکے سر, یہ ویلڈ پوائنٹ ہے, اسی پر مجھے بریک لینے دیں. یہ بڑا ویسے اہم نقطہ, تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ افواج تمام لوگ جب اتنا بڑا امپورٹنٹ وزٹ کر کے امریکہ سے آئے تو کیا یہ راتوں رات تو نہیں ہوا ہوگا, اس کی پلاننگ تو جاری تھی. تو کیا ہم واقعی لا علم تھے, بے خبر تھے, یا ہمیں پتا تھا کہ انڈیا اتنا ایکسٹریم سٹیپ اٹھائے گا, یا کیا امریکہ نے پاکستان کو اس معاملے پہ کانفیڈنس میں لیا یا نہیں؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. اچھا, ایک چیز جو بریک پہ جانے سے پہلے میرے گیسٹ بھی سن رہے ہوں گے, تو بھارت نے البتہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم نے یہ جو 370 ریموو کیا ہے یہ ہم نے امریکہ کو اطلاع دے کر کیا, جبکہ امریکہ نے اس کے حوالے سے واضح بیان دیا کہ یہ بھارت نے ہم سے بغیر مشورے کے یہ خود سے یہ کام کیا ہے. اچھا, سردار لطیف کھوسا صاحب کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں ذرا جوائن کر لیں. ایکسٹرنل معاملات ہیں لیکن انٹرنل معاملات بھی سیاسی طور پر کافی جو ہے وہ تنگ ہوتے جا رہے ہیں. آج مریم صاحبہ جو ہے وہ گرفتار ہو گئی, مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا, تو پھر آج بہت ہنگامہ ہوا. بلاول صاحب کیا کہہ رہے تھے, آج انہوں نے بہت ہی فائری تقریر کی پارلیمنٹ میں اور اس کے بعد انہوں نے واک آؤٹ کیا. سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے اور پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ایک اپوزیشن لیڈر کو, ایک اپوزیشن ممبران کو, ایک خواتین کو اس حکومت نے اریسٹ کیا ہے. ظالم عامر ضیاء وہ واحد عامر تھا جو اس ملک میں اپنے سیاسی مخالفین کے عہدے کے پیچھے پڑتے تھے, اور پھر سے یہ نیا عامرانہ نیا پاکستان میں ہم پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہو, اتنے بے غیرت ہو. اس الفاظ کو نکالا جائے, ایوان کی کاروائی سے نکالا جائے. اس کو تاریخ یاد رکھے گا کہ عمران خان جو کہ انصاف کا بات کرتا تھا, آج آپ نے مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا ہے. اس بات پہ میں خاموشی, نعرے بازی بالکل برداشت نہیں. ویلکم بیک. سردار صاحب ہم نے جوائن کیا, آپ نے سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے, بھی سپریم کورٹ کے لائر بھی ہیں, پاکستان کے نامور سیاستدانوں میں بھی شامل ہوتے ہیں. سردار صاحب, آج بلاول صاحب کو ہم نے شدید غصے میں دیکھا اور آج وہ کافی طیش میں نظر آئے, اور میں نے کبھی ان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ تو دیکھے نہیں, لیکن وہ اتنے زیادہ جوش میں تھے کہ انہوں نے کافی سختی سے اور آڑے ہاتھوں حکومت کو لیا مریم صاحبہ کی گرفتاری پہ. اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بلاول چیئرمین نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی انہوں نے جو ہے نہ تو ایک اونچی زبان میں بولا ہے اور نہ ہی کرخت لہجہ کا بھی استعمال کیا ہے. ہمیشہ انہوں نے بڑی حلیمی سے اور بڑی نرمی سے, بڑے دھیمے پن کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ اظہار کیا. حتیٰ کہ میں ساتھ تھا جب ان کے والد کو گرفتار کیا گیا, تب بھی انہوں نے جو ہے
اپنا ماتھے پر شکن نہیں ڈالا اور بڑے حوصلے سے ان کو جو ہے ہم نے رخصت کیا, گاڑی میں بٹھایا, اور اس کے بعد جو ان کی کانفرنس پریس کانفرنس تھی اور دوسرے دن جو اسمبلی میں تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اتنا اشتعال, ان کی پھوپھو کو گرفتار کیا گیا, وہ اتنے اشتعال میں نہیں آئے. لیکن یہ تو دیکھیں نا, دس از انفارچونیٹ ایٹنگ بلو دا بیلٹ. کوئی انتہا ہوتی ہے کہ مریم بی بی کو آپ نے جس طرح سے گرفتار کیا ہے, اور یہ ہماری آئین کی میں سمجھتا ہوں روح کو ہلا دینے والی بات ہے, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو بھی جب تک وہ اگر ملزم بھی ہے تو جب وہ اس کو بے گناہ ہے جب تک کہ جو ہے جرم ثابت نہ ہو, یعنی accused is innocent unless proven guilty. تو اگر اس پہ الزام بھی ہو تب بھی وہ بے گناہ ہوتا ہے. اور پھر سپریم کورٹ کے یہ حوالہ جات ہیں کہ اگر آپ اس کو جو ہے پابا سلاسل کرتے ہیں, مقید کرتے ہیں, تو اگر لیکن سردار صاحب آپ خود بھی ایک لوئر ہیں, یہاں پہ ایک اور سوال یہ آ جاتا ہے کہ جو شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں یا جو حکومت کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے ان کے 7 کروڑ کی ٹیٹیز کا ریکارڈ بھی نہ دے سکیں, اور آج ان کو ٹیٹیز پکڑی گئی ہیں ان کی, اور وہ نیب نے ان کو بلایا تھا, انہوں نے کہا نیب میں جانے سے منع کر دیا. تو اس پر آپ کیا سمجھیں گے کہ کیا قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ان کو گرفتار کیا گیا, کہ بلایا تھا وہ چلی جاتی تو بہتر تھا لیکن وہ جیل پہنچ گئی؟ دیکھیں یہ اس انداز سے تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے, بلاتے میں یا بغیر بلادے میں بھی یہ گرفتار کر دیتے ہیں. حالانکہ قانون اگر نیب آرڈیننس دیکھا جائے تو وہ پہلے کال اپ نوٹس دیتے ہیں, آپ کو متنبع کرتے ہیں اور تحریری آپ کو جو ہے جواب آپ سے مانگتے ہیں کہ یہ آپ پر الزام ہے, آپ بتائیے گا کہ آپ کا کیا موقف ہے, آپ نے اس بارے میں کیا کہنا ہے, یا ان کو کنفرنٹ کروانے پڑتے ہیں. اگر کوئی شواہد ہو تو اس کا جواب طلبی کی جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے اگر گرفتاری مقصود ہو وہ بھی اگر obstructive ہوں, اگر وہ حائل ہو رہے ہوں, کسی چیز سے مانع کر رہے ہوں, تفتیش سے رکاوٹ کا باعث بن رہے ہوں, تو تب ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دھوکے سے اسی طرح پکڑ لیں. تو وہ تو ملاقات کرنے گئی تھی اور ان کو جو ہے ڈر لیا گیا. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا سے آپ گرفتاری کر کے کیا آپ جو ہے خائف کرنا چاہتے ہیں. آپ جو ہے ایک خوف کی فضا ایسی طاری کر کے اس ملک پر اپنی حکمرانی اور اپنے ناقص کارکردگی پر پردہ ڈال کر آپ جو ہے عوام کی توجہ کو جو ہے وہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو ویری مچ. آپ کا موقف لیا. میں چاہوں گی کہ گورنمنٹ کا اور اسپیشلی پی ایم ایل این کا موقف بہت ضروری ہے. سردار صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا, سردار لطیف کھوسہ صاحب نے اپنا موقف دیا. رانا صاحب, یہ آج کا جو معاملہ ہے انٹرنل, اس پر ظاہر سی بات ہے اب مریم صاحبہ کے میرے خیال سے اب کوئی شہباز شریف کے علاوہ شریف خاندان کا کوئی شخص باہر نہیں رہا. تو آج آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی نے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آج آواز بلند کی اسمبلی میں. شریف خاندان کا کوئی شخص باہر نہیں رہا, تو آج آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی نے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آج آواز بلند کی اسمبلی میں. دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر اپوزیشن کے جو لوگ ہیں ان کے صبر کے پیمانے لبریز ہو رہے ہیں, اور میں کبھی بالکل کھوسہ صاحب نے درست کہا کہ ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی گالیاں سننے کے باوجود بھی اپنے دل میں تو گالیاں دیتے ہیں لیکن زبان پہ نہیں لے کے آتے. اور اب وہ جو چھلک رہا ہے پیمانہ کہ وہ گالیاں ان کے لیے زبان پہ عوام کی سطح پہ آ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بد دعائیں دیتی ہیں عورتیں اور لوگ ان لوگوں کو جو انہوں نے حشر کر دیا ہے. اور جو یہ اس قسم کی حرکتیں جو یہ کر رہے ہیں, آپ دیکھیں ان سے بڑی عدالتیں ہیں, ہائی کورٹ بڑی عدالت ہے, سپریم کورٹ بڑی عدالت ہے. اگر وہاں بھی کوئی شخص کسی وجہ سے پیش نہیں ہو رہا تو وہ درخواست دے دیتا ہے, وہ اطلاع دے دیتا ہے کہ میں مجھے تاریخ اور دے دی جائے. لیکن یہ ایک بیمار وزیر اعظم کو تسکین دینے کے لیے اس قسم کی گرفتاریاں کرتے ہیں, اور ان کو خوشی ہوتی ہے. جب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہندوستان کی اپوزیشن کا ذکر کیا اور شہباز شریف نے جب اس کا جواب دیا کہ آپ اپنی اپوزیشن سے کیا کر رہے ہیں, آپ تو چن رہے ہیں, تو وہ کیا مار کے ہنس رہا تھا. ہی واز لافنگ کہ میں بڑا کامیاب جا رہا ہوں, میں تو بڑا کامیاب وزیر اعظم ہوں. تو وہ مطلب اب آپ دیکھیں کہ جب اس قسم کا بیمار آدمی آپ کے پاس آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کس فیلڈ کے اندر؟ مجھے ایک محترمہ بیٹھی ہیں, مجھے بتائیں کہ 11 مہینے پہلے کہتے تھے ابھی ہمیں 11 دن ہوئے ہیں, ابھی کہتا ہے مجھے 11 مہینے ہوئے ہیں, اب یہ کہے گا مجھے 11 سال ہو گئے.
तो यही हाल रहेगा। कमल साहिबा, जिस तरह अपोजिशन आज बरपा थी और बिलावल साहब को भी हमने, सच्ची बात है, इस तरह तैश में कभी नहीं देखा और उन्होंने इतने सीरियस अल्फाज इस्तेमाल किए जिनको हदफ कराना पड़ा। अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हो गया, अरबों रुपए। मैम, इसको आप किस तरह देखते हैं? मतलब ऑपोजिशन का मरियम साहब को इस तरह गिरफ्तार करना क्या जेब देता था नैब को? वो ये हुकूमत पे इल्जाम लगा रहे हैं। राना साहब एक सेकंड। जी मरियम, जी सॉरी कमल साहिबा, सवाए बयानबाजी पहली बात तो ये है कि सवाए बिलावल की जो ऑपोजिशन जुबान है मैं उस पर प्रोटेस्ट करती हूँ। ठीक है अहमद, आज उसने असेंबली में जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इस्तेमाल की, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये बातें हमें करते हैं, ये ताने हमें मारते हैं, और आप इनकी जुबानें देखें। और ये राना अफजल साहब तो असेंबली में मौजूद नहीं होते, माशाल्लाह से इनकी बेंचेस से जिस वक्त भी स्पीचेस होती हैं, चाहे ख्वाजा आसिफ हो, चाहे जावेद लतीफ साहब हो, चाहे और कई लोग हो, खवातीन हो इस साइड पे जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठी हुई हैं, या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जात हो, बिलो द बेल्ट अगर आपने स्पीचेस सुननी है तो नून लीग की सुन ले, गालियां सुननी है तो पीपल्स पार्टी की सुन ले। मैं आपको नाम लेके मेंबर्स बता दूंगी, उठा के स्पीचेस सुन ले। हम तो खामोशी से इन सबकी स्पीचेस सुन रहे होते हैं। फिर बाहर जाके जो मीडिया में आज इन्होंने हमारे साथ सलूक किया, नून लीग के गुंडे जो गुल्लू बटों का इनका कल्चर है, इनका वकील, मैं पर्सनली इस वक्त भी मुझे चोट लगी हुई है, इन्होंने हमें वहां धक्के मारे। हम लोग वहां पे पीसफुल अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे, वहां पे इन्होंने इनके एमएनएज ने, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, साथ वो शाइस्ता परवेज मलिक, कहने को ये इतने डिसेंट लोग हैं, और इन्होंने वहां पे हमारे ऊपर अटैक किया, बाकायदा हमें फिजिकली असॉल्ट किया गया। वहां पे बेंच पे हम लोग खड़े हुए अपनी जान बचाने, इनके गुंडे वहां छलांग मारी है, वहां से हम गिरे। मैं लिटरली अगर आज आपने ना बुलाया होता तो मैं इस वक्त जो है वो अपने घर जाके रेस्ट कर रही होती। आप वीडियो फुटेजेस उठा के देखें कि हमारे साथ क्या सलूक किया गया, और बाद में फिर दोबारा गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। देखिए अवाम आपके साथ क्या करेंगे, आप वो तो अवाम ने आपके साथ जो सलूक किया है। दूसरी बात, अब आ जाए मरियम की गिरफ्तारी पे। देखिए, मैं नैब की तो इस वक्त डिफेंस नहीं करूंगी, और नैब के जो अपने लॉज है वो इन्हीं के बनाए हुए लॉज है। नैब का अगर जो चेयरमैन अपॉइंट हुआ है वो 10वीं मीटिंग, एक मिनट यार जैस्मीन, पर ये जो इनके हैं दोनों लीडर ऑफ दी अपोजिशन थे पिछले, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, खुर्शीद शाह साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, 9 सिटिंग्स के बाद 10वीं में उन्होंने ये नाम सजेस्ट करके इनको यहाँ पे लाके बिठाया था। हमने तो नहीं इनको बिठाया था। बात सारी ये कि अगर आपने इदारे को दबा के रखा हुआ था, और माशाल्लाह आज तो वैसे वाकई बिलावल का चीखना बहुत ज्यादा जायज बनता था, क्योंकि उन्हीं के वालिद ने ये केसेस बनाए थे जिसमें आज मरियम नवाज अंदर बंद हुई हैं। ये उनके चट्टे कट्टे हैं उन केसेस के। ये जिन लोगों के साथ वो कहती रही है SECP में जमा कराए हुए हैं कि 2010 से 2013 तक की रिटर्न्स भी गई नहीं है, और जिस बंदे के नाम से कराए हुए वो कह रहा है पाकिस्तान में मैंने कभी वो दी नहीं है, मनी ट्रेल दी नहीं है, टीटीज। भाई खुदा का वास्ता है, एक कन्विक्टेड क्रिमिनल जो ऑलरेडी कोट लखपत जेल में मौजूद है, उसकी बेटी होने के अलावा उनके क्रेडिट पे क्या है? क्या वो मेंबर नेशनल असेंबली थी जिनके लिए असेंबली का आपने बिजनेस चलता हुआ बंद कर दिया, जिस पे लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं? एक स्मूथ काम चल रहा था, इन्होंने आके वो बंद कराया। दूसरी बात मुझे बताएं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब है या मरियम है कि आपस में डिसाइड कर ले। वो 8 वीपीज में से इनकी पार्टी की 1 वीपी है, जिनके वीपी होने को भी हमने चैलेंज किया हुआ है। उसके बाद कमेंट करना चाहते हैं, कन्विक्टेड क्रिमिनल है। जैस्मीन एक मिनट, जी जी मैम, ऑलरेडी वो बेल पे रिलीज हुई थी। उनको नैब ने अगर बुलाया था तो वो क्यों नहीं गई? जब उनको नैब ने लास्ट टाइम बुला के पूछा कि मनी ट्रेल दी, वो कॉफी पी के कह रही है मेरे दादा जो फौत हो गए उनसे पूछ लो, मेरे चचा जो फौत हो गए उनसे पूछ लो। इस मुल्क के साथ आपने क्या सलूक किया? इस मुल्क को आप लूट के खा गए, और आप क्रिमिनल्स को डिफेंड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर ऑपोजिशन में लीडर्स आपके क्रिमिनल्स रहे हैं, पाकिस्तान का पैसा लूटते रहे, तो इसमें इमरान खान का कसूर नहीं है, इसमें आप लोगों का कसूर है। ये जो लूट की बकवास करते हैं, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट तक जाके होगा। ये जो लूट की बात करते हैं, ये फैसले तो सुप्रीम कोर्ट तक जाके होंगे। हमारे पीछे इन लोगों को जो ये झूठ बोलने के लिए छोड़ा हुआ है, ये फैसले तो जाके सुप्रीम कोर्ट में होंगे। या तो आप वकील बन जाए, वहां पे आप नैब की नौकरी कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने जनाब उनको कन्विक्ट किया हुआ है। मरियम नवाज जो है वो बेल पे आउट, जब आप कन्विक्टेड क्रिमिनल है, और नवाज शरीफ को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के 5-10 लोग इन्होंने छोड़े हुए हैं। अवाम का, पाकिस्तान का माहौल सुप्रीम कोर्ट पे आपकी नून लीग के गुल्लू भट्टो ने हमला किया नवाज शरीफ की सरकर्दगी में। पाकिस्तान का कोई इदारा आप लोगों ने नहीं छोड़ा है,
اور اب پارلیمنٹ میں اٹیک کراتے ہیں, وہاں پر آپ دہشت گردی کرتے ہیں, باہر نکل کے پارلیمنٹ اور انہوں نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. یہ کشمیر کو بیچ کے آئے ہیں امریکہ کے اندر, یہ کشمیر کو بیچ کے آئے ہیں امریکہ کے اندر. نہ مودی کو ہم نے یہاں ولیموں پہ بلایا, نہ مودی کی ماں کو ساڑیاں پہنچائیں, نہ مودی کو ہم نے آم کے پیٹیاں پہنچائیں, نہ دیول ہمارے ساتھ بیٹھ کے تصویریں کھچاتا رہے. یہ شریف فیملی تھی, رمضان شوگر مل سے 10 اگر ملی ہے. سر بہت بہت شکریہ, رانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, کمل صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, اور سردار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اٹس اے ویری انفارچونیٹ ڈے, ظاہر سی بات ہے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل معاملات میں پاکستان گھرا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. آپ سے کل ملاقات ہوگی ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.